बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 94 न्यूज़ के स्टूडियो से महासिन नात के साथ मिर्ज़ा हसन बिलाल, मोहतरम जनाब सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहिब और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद तैयब मुजद्ददी साहिब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। महासिन नात आपके इल्म में है कि ये वो सिलसिला है जिसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिफ़त व सना का ज़िक्र किया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के औसाफ़ व कमालात हम बयान करते हैं, अपनी सी कोशिश करते हैं, अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक खालिक़े कायनात की सबसे पहली हम्द है और जिस तरह ये अल्लाह ताला की सबसे पहली हम्द है, इसी तरह अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सबसे पहली और सबसे बड़ी नात भी है। कलाम मजीद खालिक़े कायनात का लारैब कलाम अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिफ़त व सना कमा हक़ को हू बयान करता है और इसमें कोई दो राय नहीं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ सैयद हसनैन मोहसिन साहिब के कुछ अशार से कि जब नात के हुरूफ में ढलती हैं आयतें, जब नात के हुरूफ में ढलती हैं आयतें, तेरी सना से और निखरती हैं आयतें। ए पहली पहली हम्द के खालिक तेरा कमाल, ए पहली पहली हम्द के खालिक तेरा कमाल, तेरे ज़ुबां के लम्स से बनती हैं आयतें, तेरी ज़ुबां के लम्स से बनती हैं आयतें। नाज़रीन गिरामी, खालिक़े कायनात की हम्द जब भी कलाम मजीद में बयान हुई तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की लबे एजाज़ आफ़रीं से अपनी तौसीफ़ और अपनी हम्द कहलवाई। लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नात की बारी आई, जब खालिक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिफ़त व सना बयान की तो वो अपने लहजे में की, उसमें अल्लाह ताला ने अपना लहजा इस्तेमाल किया। हमारा महासिन नात में जो सिलसिला चल रहा है कुरान और नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ एक आलिम दीन थे जिन्होंने इस पर गुफ्तगू फरमाई। आज हमारे साथ एक कारिउल कुरान, खुशुलहान कारिउल कुरान मौजूद हैं और आज हमने कुछ आयात का इंतखाब किया है जिनकी तिलावत भी सुनेंगे और जिन पर हम अजमालन गुफ्तगू भी करेंगे। सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहिब, आज के सिलसिले में जो पहली आयत है, अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, कि जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो जाएं और वहाँ उस बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें खुदाए लम यज़ल से। और फिर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब उनकी सिफारिश फरमा दें तो अल्लाह ताला को वो रहम करने वाला पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से गुफ्तगू लाज़मी करूँगा कि ये जो आज का हमारा मौजू है जी, उसका जो आपने अंदाज़ जो मुंतखब किया है वो बड़ा खूबसूरत है और एक मुनफरिद है। बहुत शुक्रिया। यानी हमने नाते मुस्तफ़ा कुरान में से आज सुननी है और उसके लिए हमने जो अपने मेहमान आज बुलाए हैं जी साहब मोहतरम, वो जब उसको यानी वो अल्फाज ही अल्लाह के होंगे, कुरान के होंगे, फिर नात सुनने का। इससे पहले नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुरान से थी लेकिन मफ़हूमन थी। जी। आज नात मुस्तफ़ा कुरान से ही होगी और कुरानी अल्फाज में ही होगी। ये जो अंदाज़ आपने
منتخب کیا، یہ بہت قابل ستائش ہے۔ اب آتے ہیں اپنی پہلی جو آج ہماری منتخب کردہ آیت ہے، اس جی کی تھوڑی وضاحت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بلکہ وضاحت کیا ہے، سادہ سا آپ نے بہت اچھے سے وہ ترجمہ اس کا فرما دیا کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو کیا کیا جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے بعد اگر آپ کی سفارش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، یہاں پہ یہ مشروط ہے، یعنی اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا، یہ چیز مشروط ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اس بارگاہ میں جا کے، اور پھر وہ آپ کی سفارش کریں، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ اللہ کو اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والا توبہ قبول کر، مہربان رحم بڑی کرنے والا۔ خوبصورت ہے۔ اور مجھے تو ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے، جی میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی پڑھ لیں تو بڑا اس میں لطف بھی آئے گا۔ وہ شاعر پنجابی کا وہ لکھتا ہے جی ارشاد ارشاد۔ کر لیں ظلم جد بھی سبحان اللہ، کوئی اپنیاں جانا تے، کر لیں ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے، رب آکھے میں سبحان اللہ، بخشاں سبحان گا، اللہ، رب آکھے میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے واہ، رب آکھے میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے۔ اچھا، اپنے معزز مہمان کی طرف چلنے سے پہلے میں جو فن ہے، فن قرات، اس پر ایک مختصراً بات کرنا چاہوں گا، اس کا تعارف اپنے ناظرین کو کروانا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کو کلام مجید کی ناظرہ تعلیم کے لیے اور کلام مجید ناظرہ سیکھنے کے لیے مساجد میں بھیجتا ہے۔ کلام مجید کو جب ہم ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسے درست پڑھیں، اور درست پڑھنے کے لیے جو فن جہاں معروف ہے اور جو فن سکھایا جاتا ہے کلام مجید کو صحیح پڑھنے کے حوالے سے، وہ ہے فن تجوید، کہ تجوید میں کلام مجید کو درست مخارج اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سعادت ہمارے حصے میں آتی ہے، وہ ہے حفظ قرآن۔ پھر ہم اپنے بچوں کو کلام مجید حفظ کرواتے ہیں۔ تجوید اور حفظ کے بعد اس مہارت کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے لیے ایک اور مقام ہے اور ایک اور شے ہے، وہ ہے کلام مجید کو حفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد اسے مقامات میں پڑھنا، لہجات میں پڑھنا۔ مختلف لہجے ہوتے ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں، ہم کلام مجید کو ان مقامات پر پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ یہ کیفیت کا نام ہے، مقامات اور مقام ایک کیفیت ہیں۔ قاری صاحب میری بات کی اگر درست ہو تو تصدیق فرمائیں گے کہ یہ کیفیت کا نام ہے، کہ جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں اس میں ذکر ہوتا ہے رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی رحیمی کا ذکر ہوتا ہے، کریمی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر وعید کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ان آیات کو مختلف مقامات پر پڑھا جاتا ہے، مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری پہلی آیت ہے جس میں وما ارسلنا من رسول، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، ہم قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس آیت کو ہمیں سنائیں مقام سیکا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ ولو أنهم إذ ظلموا
إنهم جاءوك فاستغفروا الله ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واستغفر لهم الرسول سبحان لوجدوا اللہ، الله توابا رحيما. سبحان اللہ، صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے. اور پھر کلام مجید کی جو اپنی زبان ہے اس کا اثر اور اس کی تاثیر کتنی ہے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ ایک جو کیفیت جیسے کہا گیا نا، یقیناً یہ جو الفاظ ہیں اسی کیفیت میں پڑھے جا رہے ہیں، تبھی وہ ایک کیفیت اور سما سا بن گیا ہے اور بڑا سکون. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں وہ عرض کرتا چلوں. قاری القراء تلاوت میں سن رہا تھا، 19ویں پارے میں سورہ نمل کی تلاوت وہ فرما رہے تھے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. یقین کیجئے کہ میں نے وہ آیت سنی، میں سمجھتا ہوں کہ ہلکا سا ترجمے سے اور لفظوں کے مفہوم سے جو شخص واقفیت رکھتا ہے وہ صرف ان کے لہجے سے اور ان عربی لفظوں کو سمجھنے سے سننے سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس چیونٹی کی بات سنی تو آپ مسکرا دیے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے قول پر وہ مسکرا دیے. وہ اس لہجے میں پڑھتے ہیں کہ بندہ ان الفاظ سے، عربی الفاظ کو سننے سے اس کے مفہوم تک پہنچ جاتا ہے. اور میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ بغیر کسی توقف کے ہم فوراً دوبارہ ایک اگلی جو آیت ہے اس کی طرف آئیں، تاکہ بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں آج جی ہماری جی آج جو دوسری آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی کلام مجید تو سارے کا سارا ہی خوبصورت کلام ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن وہ آیت بھی بڑی پیاری ہے. وہ شان حبیب الرحمن ہے، من آیات القرآن ہے. سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. واہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کیا کیا فرما رہا ہے اور مومنوں کے لیے کیا بشارتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی میں سے جی جب یہ پیغمبر آ گئے ہیں تمہارے اندر، اب تعارف کروا لیں گے یہ کیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ ان پر جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ان پر بڑی گراں گزرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. کیا فرمایا کہ حریص علیکم. یہ حریص کا ویسے مطلب تو لالچی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ آئے گا کہ بہت زیادہ خواہش مند ہے. کس چیز کے؟ آپ لوگوں کی بھلائی کے. سبحان. اور پھر آخری بات جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. سبحان. اب یہ رؤوف کا اور رحیم کا ہونا دونوں دیکھیں نا صفات ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر ہم کہیں کہ قرآن کے اندر اگر ہمیں نعت نہیں ملتی تو یہ ڈائریکٹ اللہ پاک مومنین کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی کہہ رہے ہیں اور رحیم بھی کہہ رہے ہیں. میں اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میں چاہتا ہوں ہمارا چونکہ موضوع ہی اتنا ہے کہ نعت کو کلام مجید سے اخذ کرنا. اب سب یہ کس لہجے اور مقام میں پڑھا جانے والا جو ہے آج چونکہ مقامات ناظرین گرامی 8 ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اتنا نہیں کہ ہم سارے مقامات کو یہاں قاری صاحب سے سن سکیں، تو انشاءاللہ آج 4 مقامات میں ہم قاری صاحب سے مختلف آیات کی تلاوت جو ہے وہ سنیں گے. مقام بیاتی، اب ہم ان سے گزارش کریں گے کہ مقام بیات پر اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم سبحان اللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، اگر کلام مجید میں پائی جانے والی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور پھر کلام مجید کے کسی بھی ایک لفظ پر گفتگو کو طول دینا شروع کر دیا جائے تو پھر شاید ایسے ہزاروں پروگرام بھی ناکافی ہو سکتے ہیں. قبلہ سید فیض الحسن کاظمی صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم فوراً ہی اگلی آیت کی طرف چلیں. آج ہمارے جو اگلی آیت ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے. جی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی ذات گرامی پر نبوت جیسے عظیم منصب کو ختم کر دیا. بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، اولو العزم پیغمبر آئے، لیکن گنجائش باقی رہی. لیکن جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر کسی اور کی کوئی گنجائش نہ رہی، اور پھر نبوت پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی. جی قاری صاحب، اس آیت کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
کیا ویسے ٹائم تو بے شک شارٹ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے 4 آیات کا، چوتھی آیت بھی سن لیں، کیونکہ آج کا یہ پروگرام بڑا پرلطف ہو چکا ہے. بڑی ہی خوبصورت تلاوت قاری صاحب نے فرمائی. قاری صاحب میرے خیال میں یہ مقام رست پر آپ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا. تو ناظرین گرامی، ہمارا آج کے پروگرام کے منتخب آیات میں سے جو چوتھی آیہ مبارکہ ہے وہ بھی سورہ احزاب کی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ میرے کریم مالک صلی اللہ علیہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، اور پھر نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا. تینوں صفات اس پہ بات کرتے بڑا لطف آنا تھا. انشاءاللہ اللہ کی طرف بلانے والے اور سراج منیر ہیں. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. ایسا بسم اللہ کیجئے. اور یہ کس لہجے اور مقام میں پڑھا جائے گا؟ قاری صاحب میں چاہوں گا کہ یہ آپ مقام عجم میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا سبحان منيرا. صدق الله العظيم. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مقام عجم میں پڑھا. جی یہ مقام عجم میں قاری صاحب نے پڑھا ہے. آج بڑا ایک انفارمیٹیو سا بھی ہمارا ہاں پروگرام جی. ہے. 4 لہجوں میں ہم نے جو تھوڑی سی واقفیت بھی حاصل کی ہے. اور پھر بڑا منفرد پروگرام میرے خیال میں آج کا جو پروگرام ہے نا، یہ انفرادیت کا حامل ہے. اور تجوید میں جب ہم ترتیل کے ساتھ کلام مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف مقامات پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی قاری کے فن کی انتہا کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ وقف کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی قاری کے وقف کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ اپنے فن میں کتنا ماہر ہے. اور قاری صاحب نے بڑے کمال اوقاف کیے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت فرمائی. ناظرین گرامی، ہمارے آج کے پروگرام محاسن نعت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے اس خوبصورت پروگرام کا اختتام میں اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. ناظرین گرامی، محاسن نعت میں اپنے میزبان مرزا حسن بلال، محترم سید فیض الحسن کاظمی صاحب اور ہمارے معزز مہمان قاری محمد طیب مجددی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.